बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 13 अप्रैल है और दिन है इतवार का। मुझे उम्मीद है कि मेरे जो इंतहाई मोहतरम और प्यारे व्यूअर्स हैं उन्होंने इतवार बड़ी अच्छी गुजारी होगी, अपनों के साथ गुजारी होगी और खुशी खुशी गुजारी होगी। आज जो हमारा टॉपिक है ना वो गज़ल स्पेशल है। आपको बड़े अरसे बाद किताब कहानी की तरफ लेकर जाऊंगा। ये हैरोल्ड विलियम की जो है ना किताब है, एक गैर जानिबदार और बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं। आप जो है यूट्यूब पे या जो है ना आप गूगल पे जाकर जो है वो चेक कर सकते हैं हैरोल्ड विलियम को कि इनकी कितनी खिदमात हैं। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। ये किताब ये आपके सामने है, इसका उर्दू तर्जमा हुआ है और पढ़ने वाली किताब है। आज आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में जो है वो कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको शायद अच्छे न लगें सुनने में, क्योंकि एक गैर जानिबदार जो है वो हिस्टोरियन है और उन्होंने अयूबी की इब्तदाई ज़िंदगी को कवर किया है। बहरहाल आप लुत्फ़ उठाएंगे और गज़ल स्पेशल है। गैरत दिलाने की कोशिश की है जो आजकल स्टैंडर्डी टेंशन वाले हैं या जो मरात ले रहे हैं या जो प्रोटोकॉल में घिरे हुए हैं और जो मौजिंग कर रहे हैं, तो गज़ल के बच्चों के नाम जो है वो ये हम वीलॉग करेंगे। और गज़ल के बच्चे ज़ाहिर है वो तो जो है ना वो बुलबुलें बनकर और तोते बनकर वो उसमें जन्नत में जो है ना वो उड़ रहे होंगे। बहरहाल पहले हम मुल्की हालात पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर इंतहाई दिलचस्प जो है वो आपको स्टोरी सुनाऊंगा सलाहुद्दीन अयूबी की। स्टोरी तो बहुत बड़ी है लेकिन मैंने कुछ हिस्से आपके लिए जो है वो मुंतखब किए हैं। उम्मीद है कि आप खुद भी सुनेंगे और दूसरों को भी सुनाएंगे कि एक वक्त में हम कैसे थे और अब हम कैसे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि हम कितने आला ज़र्फ़ थे, हमने दुश्मनों के साथ क्या सलूक किया और दुश्मन कितना कम ज़र्फ़ है जो हमारे बच्चों के साथ और हमारे साथ क्या सलूक कर रहा है। पहले थोड़ा सा मुल्की मामला डिस्कस करते हैं। PSL बड़े धूम धड़के से जो है वो शुरू किया गया, बड़ी इसकी प्रोजेक्शन की गई, बड़ा इस पे खर्चा किया गया, बड़े इस पे गाने गाए गए, टीवी पे ये जो है ना इश्तिहार बाजी चलाई गई। लेकिन PSL जो है ना वो बिल्कुल फुसफुसा है। एक इंडियन शायर ने कहा था कि जाने कहाँ कब किसे देखता हूँ, जाने कहाँ कब किसे देखता हूँ, मगर मैं जहाँ भी जिसे देखता हूँ, समझता है वो मैं उसी से खफा हूँ, मैं जो है ना वो इस ज़िंदगी से खफा हूँ। पाकिस्तानियों की हालत ये हो गई है कि वाकई वो खफा हैं। वो किस से खफा हैं? वो किस से नाराज़ हैं? वो सिस्टम से नाराज़ हैं, वो अपने बड़ों से नाराज़ हैं। शानदार मैच हुआ, मैं तो नहीं देखता, मैंने सुना कराची किंग्स का, लेकिन 30,000 की गुंजाइश में 2,500 लोग आए हुए थे। फिर लोगों की नफ़रत की एक वजह जो कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी है, जो उनकी पतलूनें उतार कर न्यूजीलैंड ने उनको मारा है, ये भी है। फिर ग्रोह बंदी है, धड़े बंदी है, शायद अफरीदी हो गया और वहाब रियाज हो गया, ये जो है ना वो गंदे अंडे, इन्होंने भी काम ख़राब कर रखा है। बहरहाल ये जो क्रिकेट थी ना ये हमें ग्लू करती थी, ये हमें जोड़ती थी। किसी दौर में हॉकी जोड़ती थी, हॉकी का हमने वो हाल कर दिया आपके सामने। अब क्रिकेट की बारी है, क्योंकि क्रिकेट कभी चीनी माफिया के डॉन ज़का अशरफ चला रहा है, कभी जो है ना मोहसिन नकवी चला रहा है। सिर्फ एक प्रोफेशनल आया इमरान के दौर में जो चेयरमैन बना, रमीज़ राजा, जिसे क्रिकेट का पता था, वरना ये सियासी रिश्वत है। आजकल जो है ना वो मोहसिन नकवी है। और फिर आप जानते हैं कि कौम मोहसिन नकवी से कितनी नफ़रत करती है, एज़ वज़ीर आला कितनी नफ़रत करती थी, एज़ वज़ीर दाखिला कितनी नफ़रत करती है। कौम के साथ वो कौन सा जुल्म है जो मोहसिन नकवी ने नहीं किया, पूरी कौम के साथ, PTI को छोड़ें, पूरी कौम के साथ। तो बहरहाल वो PSL बिल्कुल जो है वो फुसफुसी साबित हुई, लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है। इसमें एक और वजह है, इसमें वजह यह है कि जो इजराइल के बड़े ब्रांड हैं, KFC है, पेप्सी है और बहुत सारे, वो इनके मेन स्पॉन्सर हैं, यानी वो इन्होंने अपनी शर्टों पे लगा रखे हैं। तो लोग कहते हैं कि जी चलें और कुछ नहीं हो सकता तो हम ये तो कर लें,
اور لوگوں نے سوشل میڈیا پہ پیغامات جاری کیے ہیں کہ پی ایس ایل کا بائک آؤٹ کریں. میں بہرحال یہ نہیں کہتا, جو ہے نا ہمیں یہ جوڑتا ہے, لوگ گراؤنڈز میں آتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, رات کو ویکینڈ جو ہے نا وہ نائٹ تھی, اس پہ جو ہے وہ 2500 لوگ تھے, اور جو کمنٹیٹرز تھے وہ منتیں کر رہے تھے, حالانکہ بڑے کمنٹیٹرز آئے ہوئے ہیں. پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ سر ایلسٹر کوک جو کہ بہت کامیاب کپتان تھے انگلینڈ کے, وہ بھی جو ہے نا وہ آئے ہوئے تھے. تو اس طرح اور بھی بڑے نام تھے, لیکن لوگوں نے دلچسپی ظاہر نہیں کی, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگ ناراض ہیں, لوگ خوش نہیں ہیں, قوم ناراض ہے. قوم کس سے ناراض ہے یہ بڑوں کو سوچنا چاہیے. انہوں نے قوم کو کیوں دور کر دیا ہے, قوم ہنسنا کیوں بھول گئی ہے, ان پر یہ جو چوروں کی بارات کیوں مسلط کی گئی ہے, ان کا کیا قصور تھا. بہرحال یہ ان کے سوچنے کی جو ہے وہ جو ہے نا وہ ان کے سوچنے کی اور ان کی جو ہے نا وہ حالات کو دیکھنے کی اب کتنی کیپیسٹی ہے یہ وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ مراد سعید نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ پہل کس نے کہا تھا؟ جی بالکل, عمران خان نے کہا تھا ایچ بی او کے نمائندے کو کہ آپ اڈے دیں گے, آپ ڈرونز جو ہے نا وہ الاؤ کریں گے. تو عمران خان نے کہا تھا ایبسلوٹلی ناٹ. پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں 76 سال کی تاریخ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ امریکہ کو کبھی بھی نہ نہیں کرتی. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے جی, پہلے آئیں پہلے پائیں. آپ معدنیات کا مسئلہ دیکھ لیں, ایک وفد آیا, انہوں نے ملاقاتیں کی, انہوں نے کہا جی بالکل آپ معدنیات نکالیں, ہمیں کچھ نہ کہیں. اصل میں نا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو بھی چیف آتا ہے نا, جب سٹک چینج ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذہن میں ہوتے ہیں کم از کم 10 سال, کم از کم 10 سال, کہ اب سٹک مل گئی ہے, اب 10 سال, یعنی گھر نہیں جانا, ادھر جو ہے نا وہ سارا کھلی ولی کرنا ہے. آپ ریکارڈ دیکھ لیں, ایوب خان سے دیکھ لیں, آپ جو ہے نا وہ ضیاء دیکھ لیں, آپ مشرف دیکھ لیں. باجوہ 6 سال کھڑکا گیا, باجوہ کی پھر خواہش تھی کہ جو ہے نا وہ میری ایکسٹینشن ہو, جس کے چکر میں اس نے جو ہے نا وہ کروایا رجیم چینج, آپریشن کروایا. کیانی کو دیکھ لیں, کیانی نے 6 سال کھڑکائے. اب کیانی نے 6 سال کھڑکائے تو کیا کیا کیانی نے؟ باجوے نے 6 سال کھڑکائے تو کیا کیا باجوے نے؟ اب پھر جو ہے نا 10 سالہ منصوبہ ہے کہ میں نے 10 سال لگانے, معدنیات دے دیں, امریکہ کو خوش کریں, عوام کو خوش نہ کریں. یہ ہم چلا لیں گے, یہ ہم دبا لیں گے. ہم نے اتنے سوٹے مارے ہیں, ہم نے اتنی سوٹیاں ماری ہیں, ہم نے اتنے ڈنڈے مارے ہیں کہ یہ اب دوبارہ نہیں اٹھیں گے. یہ بالکل نہ احتجاج کریں گے, نہ یہ جلسہ کریں گے. ان کو ہم نے دبا لیا ہے. اب ہم نے خدا کو بھی راضی نہیں کرنا, معاذ اللہ, خدا کی خیر ہے, ہم نے راضی کرنا ہے امریکہ کو, اور امریکہ راضی ہو گیا تو ست خیر ہیں. بہرحال مراد سعید نے منرلز بل پہ واضح طور پہ کہا ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ, ہم نہیں کریں گے, اور کے پی کے حکومت کو جو مرضی ہو جائے وہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایک واقعہ سناتے چلوں. جب بھٹو صاحب تھے نا, تو جو گورنر پنجاب تھا غلام مصطفیٰ کھر, سب سے زیادہ موجیں اس نے کی, سب سے زیادہ جرائم اس نے کیے, سب سے زیادہ قانون اس نے توڑے. آپ مینڈا سائن پڑھ لیں, مائی فیوڈل لارڈ, جو تہمینہ دورانی کی ہے, جو اس کی بیوی تھی اس وقت, آپ حیران رہ جائیں. میرے پاس پڑھی ہے کہ ایک انسان اس طرح کر سکتا ہے جس طرح غلام مصطفیٰ کھر نے کیا جب وہ گورنر تھا. لیکن جب بھٹو صاحب کے ساتھ معاملہ بنا تو فیض علی چشتی کے پیروں میں سب سے پہلے کون پڑا؟ غلام مصطفیٰ کھر. اس نے کہا بھٹو کو پھانسی چڑھائیں, بھٹو کے ٹکڑے کریں, جو مرضی کرنا ہے, مجھے نکالیں. اور اسے نکالا گیا. غلام مصطفیٰ کھر انگلینڈ پہنچ گیا, لندن میں, اتھے موجیں ہی موجاں. مائی فیوڈل لارڈ پڑھ لیں, ادھر جا کے اس نے عیش کرنی شروع کر دی. ویسے بھی اس کا سسر بڑا تگڑا آدمی تھا. یہ میں نے واقعہ آپ کو اس لیے سنایا کہ عمران خان کے اندر جانے کی دیر تھی. یہ سارے مصطفیٰ کھر بن گئے, کوئی کس کے پیروں میں بیٹھ گیا, کوئی کس کے پیروں میں بیٹھ گیا, کوئی کس کے پیروں میں بیٹھ گیا کہ ہمیں بچائیں. وہ بھٹو کی طرح کہ بھٹو کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کریں, ہمیں بچائیں. یہاں پہ کوئی وزیر اعلیٰ بن گیا, کوئی اپوزیشن لیڈر بن گیا, کوئی قائمہ کمیٹیوں کا چیئرمین بن گیا. اب یہ بات محسوس کر لی نوجوانوں نے, خاص کر مراد سعید نے, کہ یہ تو ٹائی کوٹوں والے ہیں, یہ تو چکنے ہیں, انہوں نے تو اچکنے پہن لی ہیں, انہوں نے تو جو ہے نا وہ ویسٹ کوٹیں پہن لی ہیں. تو اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ عمران خان کا خود ہی کچھ بندوبست کریں گے, ڈو اور ڈائی یا ڈو اور ڈیلے.
ایک بار پھر وہ تیار ہیں، اور جنید اکبر خان نے کہا ہے کہ ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا نومبر میں کہ آپ لوگ ہمیں گولیاں ماریں گے، ہم تیار نہیں تھے، اس دفعہ ہم آئیں گے لیکن ذہنی طور پہ گولیاں کھانے کے لیے آئیں گے کہ آپ لوگوں نے اگر ہمیں گولیاں مارنی ہیں تو ماریں، اور یہی اسٹریٹجی ہے، باقی ساری ٹرک کی بتیاں ہیں، اس اسٹریٹجی پہ چلیں گے تو کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر آپ کو دینی تھی وہ خبر یہ ہے کہ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، وزیر خزانہ اورنگزیب آری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی میں کمی ہے نا، یہ کاغذوں پہ ہے، اس کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچا۔ تو کل بھی میں نے سوال کیا تھا کہ آری صاحب اس کا فائدہ آسٹریلیا والوں کو پہنچا ہے، نیوزی لینڈ کو پہنچا ہے، انگلینڈ کو پہنچا ہے؟ لکھنی لعنت تواڈی پالیسیاں تے کہ جی عوام کو نہیں پہنچا۔ ادھر آپ کسی کو فون کریں، آگے سے وہ ایک گدھا بولنا شروع کر دیتا ہے، ایک ڈرامے باز بولنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے 2 دفعہ کال کاٹی ہے اس کی آواز سن کر، لیکن اب کیا کریں، مجبوری ہے۔ فون ٹون اب بتائیں کتنا خرچ آیا ہوگا، یعنی جتنے انہوں نے ریلیف دیا نا اس سے زیادہ یہ کمپنیوں کو پے کر دیں گے۔ اخبار میں روز اشتہار آ رہا ہے۔ آری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام تک اس کا فائدہ نہیں پہنچا، اعداد و شمار غلط ہیں، اسی حکومت کا وزیر خزانہ ہے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی، ابھی بھی میں نے بات کی، پی ٹی آئی نے روزوں میں بہت شور مچایا، عید کے بعد احتجاج، عید کے بعد احتجاج، عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس، عید کے بعد عمران خان آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ کدھر گیا وہ احتجاج، کدھر گئی وہ آل پارٹیز کانفرنس؟ غلام مصطفیٰ کھر اور لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی کا جو واقعہ ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد جی لندن میں نواز شریف کا شاندار استقبال ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ بندہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہو، بندہ پاکستان کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہو، بندہ ارب پتی ہو، اور بندہ اپنے گھر میں پچھلے دروازے سے داخل ہو، تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم 3 دفعہ نہیں بننا چاہیے۔ جب آپ چور دروازے سے وزیر اعظم بنتے ہیں، جب آپ ڈیلر ہوتے ہیں، جب آپ ڈیلنگ کرتے ہیں، جب آپ پچھلی جیب سے برش نکالتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنواتے ہیں، اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنواتے ہیں، تو پھر شایان علی لوگ جو ہے وہ استقبال تو کریں گے۔ میں تو تھوکتا ہوں ایسی دولت پہ، ایسی پراپرٹی پہ کہ لندن میں آپ کو چور 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 جو ہے نا، خدا نہ خواستہ مجھے اگر کوئی کسی گلی میں چور کہتا ہے میں تو اس گلی میں بھی دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ لیکن ان کے بڑے جگر ہیں، ظاہر ہے مال پکڑا ہے نا، عمران کو کوئی کہے انہوں نے مال پکڑا ہے تو پھر ظاہر ہے لوگ چور چور کہتے ہیں۔ بہرحال اس کا لندن میں شاندار استقبال جو ہے نا وہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خطرناک خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ سیستان میں جو بلوچستان ہے ایران میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو بلوچستان ہے نا یہ ادھر بھی ہے اور ایران میں بھی ہے، تفتان کے پائر، تفتان کے دوسری طرف، لیکن انہوں نے نام رکھا ہوا ہے سیستان اپنی فارسی میں۔ وہاں پہ 8 پاکستانی مزدوروں کا بڑی بے دردی سے قتل ہوا ہے، پاکستانی مزدوروں کا، وہ کسی ورکشاپ میں کام کرتے تھے۔ تو بہرحال اب معاملات پھر خراب ہونے جا رہے ہیں ایران کے ساتھ۔ میں نے آپ کو کہا تھا ایران پہ آج حملہ ہوتا ہے، ایران پہ کل ہوتا ہے، ایران پہ 10 دن بعد ہوتا ہے، ایران پہ حملہ لازمی ہوگا۔ اب اس کی ابتدا ہوئی ہے یہ 8 افراد کو قتل کرنے سے، اور پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ بڑے خراب ہو گئے ہیں ایران کے ساتھ، اور پاکستان اس پہ کیا کرتا ہے، پاکستان کتنا احتجاج کرتا ہے۔ فی الحال تو دفتر خارجہ نے پھسا سا بیان دیا ہے کہ ہم نے صورتحال پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ بڑا خراب جسچر ہے جو سیستان میں ہوا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ایف بی آر، یہ بھی اورنگزیب آری صاحب نے کہا ہے کہ خدا کے لیے ایف بی آر کو رشوت نہ دیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایف بی آر میں آپ ٹیکس جمع کرانے جائیں نا، ٹیکس جمع کرانے، ایف بی آر والے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس کیوں جمع کراتے ہیں، شام کو میرے دفتر میں آ جائیں، جس طرح ڈاکٹرز کے پرائیویٹ کلینکس ہوتے ہیں، شام ان کے پاس جائیں، اگر آپ نے حکومت پاکستان کا 10 لاکھ ٹیکس دینا ہے، وہ کہتے ہیں 2 لاکھ مجھے دیں اور 1 لاکھ ٹیکس کر دوں گا آپ کا، یہی ہو رہا ہے۔ شبر زیدی نے کہا تھا کہ پورے ایف بی آر کو گھر بھیج دیا جائے، اور جو ہے نا وہ ان کو گھر میں بیٹھ کے تنخواہیں دی جائیں، پھر بھی پاکستان کا فائدہ ہے، دفتر یہ نہ آئے۔ اور ہارون رشید صاحب نے کہا کہ 22,000 ارب کی سالانہ کرپشن ہوتی ہے ایف بی آر میں۔ اب جو ادارہ ٹیکس اکٹھا کرتا ہے وہ چور ہے، یعنی اس ملک کی بدقسمتی چیک کریں، وہ چور ہے، تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ اب آری صاحب لوگوں کی منت کر رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر کو رشوت نہ دیں، تو آپ کس مرض کی دعائیں؟ آپ روکیں، آپ ان کو الٹا لٹکائیں، آپ ان کو ڈسمس کریں۔
لیکن ظاہر ہے حصہ بہت اوپر تک جاتا ہے، حصہ بہت اوپر تک جاتا ہے۔ میرا خیال ہے آری صاحب کو بھی حصہ نہیں مل رہا۔ بہرحال انہوں نے عوام کو کہا ہے کہ جی ٹیکس نہ دیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ اوورسیز پاکستانیوں کو کہا گیا کہ وہ یہاں پہ آئیں۔ پہلے ان کو کہا گیا اپنے ٹکٹ پہ آئیں، تو کوئی بھی بندہ تیار نہیں ہوا۔ پھر ان کو ٹکٹ دیا گیا، ان کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا، ان کو بقول شہزاد اکبر 3000 پاؤنڈز فی بندہ دیا گیا کہ یہاں پہ ہم ثابت کریں کہ یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور عمران خان کے خلاف ہیں۔ بہرحال یہ 3 روزہ کنونشن وہ اسلام آباد میں شروع ہو چکا ہے، اور اس کی سنجیدگی کا آپ اندازہ یہاں سے لگائیں کہ جو فارم 47 کا وزیر اعظم ہے وہ بیلاروس میں پورے ٹبر کو ملوا کے وہ جو لوکا چور ہے ان سے مل کے وہ لندن جا چکا ہے۔ اب ادھر اوورسیز جو ہے ان کو جرنیلوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ جی ظاہر ہے جرنیلوں نے بلائے ہیں، جرنیل اٹینڈ کریں، خزانے کا منہ کھولنا تھا وہ ہم نے کھول دیا ہے، لٹو کھاؤ اور بس یہ امپریشن دیں کہ اوورسیز ہمارے ساتھ ہیں اور اوورسیز عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ 3 روزہ کنونشن شروع ہے۔ اگر آپ اچھا ٹائی کوٹ پہن لیں، اچھی جو ہے نا وہ جوتے پہن لیں اور جو ہے نا کوئی فیشل وغیرہ کرا لیں، بال شال اچھے بنا لیں، میرے تو بال اچھے نہیں ہیں، اور آپ پہنچ جائیں کہ میں ہالینڈ سے آیا ہوں اور میں 1000 ارب یہاں پہ سرمایہ کاری کروں گا، تو آپ کو بھی اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ مل جائے گا، سرینا میں آپ کی رہائش ہوگی اور آپ بھی موجیں کریں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی الیکشن ابھی تک ان پہ فیصلہ نہیں ہوا، اور قاضی لعنت نے پوچھا تھا، جسٹس بغیرت نے پوچھا تھا، جسٹس جو ہے نا وہ لعنتی نے پوچھا تھا کہ عمران خان کے خلاف کوئی امیدوار بھی نہیں آیا۔ اب کیا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کا الیکشن ہوا ہے اور جو چھوٹا کالا یرکان ہے فرزند زرداری وہ 4 سال کے لیے چیئرمین بن گئے۔ بڑا سخت مقابلہ ہوا ہے، یعنی اس کے مقابلے میں 150 بندہ تھا، بڑی ووٹنگ ہوئی، فیرنگ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے نا بڑی مشکل سے زرداری کا بیٹا وہ بن گیا، صدر بن گیا۔ اب کوئی نہیں پوچھے گا، نہ سکندر سلطان راجہ پوچھے گا، نہ سپریم کورٹ پوچھے گی، کسی کا بھی نہیں پوچھے گی۔ فضل الرحمان کے الیکشن کب ہوئے، نون لیگ کے کب ہوئے، پیپلز پارٹی کا آپ کو بتا رہا ہوں، تو خالی پی ٹی آئی جو ہے نا کہ جی قاضی لعنت نے کہا کہ عمران خان کے خلاف کھڑے ہی کوئی نہیں ہوا، یہاں بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا، جو کھڑا ہوتا اس کے گھر سے کوئی غائب ہو جاتا، کون کھڑا ہو سکتا ہے ان مافیا کے خلاف۔ بہرحال وہ 4 سال کے لیے چیئرمین بن گئے ہیں پیپلز پارٹی کے۔ ہم بڑی مبارکباد دیتے ہیں پیپلز پارٹی کو کہ ایک نئی قیادت آ گئی ہے، اور بڑے سخت مقابلے کے بعد وہ شخص چیئرمین بن گیا ہے آپ کا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر آ رہی ہے وہ خبر یہ آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا، میرے ایک انتہائی محترم ویور ہیں، وہ ناراضگی کا اظہار انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ KP کے کہتے ہیں، خیبر پختونخوا کیوں نہیں کہتے؟ تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں، سرکاری طور پہ کہا جاتا ہے تو ہم بھی چلیں کہہ جاتے ہیں، ہماری کیا دشمنی ہے پٹھانوں کے ساتھ۔ میں خود قندھار کا جو ہے نا میرا جو شجرہ نسب ہے نیادیوں کا وہ قندھار سے ملتا ہے، تو میری کیا دشمنی ہے؟ آپ بھائی ہیں، آپ محترم ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ارکان کو بالا بالا کہا جا رہا ہے کہ فی بندہ 20 کروڑ روپیہ لے لے اور منرلز بل پاس کروا دے، یہ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اب اگر یہ بل پاکستان کے مفاد میں ہے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے مفاد میں ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت کے مفاد میں ہے، تو پھر 20 کروڑ روپے کیوں آفر کیا جا رہا ہے کہ یہ بل عمران خان تک نہ پہنچے اور عمران خان سے بالا بالا جو ہے نا یہ منظور ہو جائے؟ تو کیا بات ہے، اب آپ ساری سٹوری سمجھ جائیں، ساری کہانی سمجھ جائیں کہ یہ بھانڈے بیچنے والی کہانی ہے کہ جب نشئی جو ہے نا وہ نشے سے تنگ ہوتا ہے تو وہ گھر کے بھانڈے بیچنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ بھی بھانڈے بیچنے والی بات ہے۔ بہرحال آج کے جو ویلاگ کا مقصد تھا نا، یہ میں نے کچھ آپ کو حالات بتائے، لیکن جو میں آپ کی دلچسپی چاہوں گا اور جو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے نہ صرف یہ کہانی سننی ہے بلکہ یہ کہانی آپ لوگوں نے آگے بھی پہنچانی ہے۔ یہ ہمارے اس دور کی کہانی ہے جب پروٹوکول نہیں تھے، جب 4 تارے اور 5 تارے نہیں تھے، جب لمبی لمبی گردنوں والی انگور کی بیٹیاں نہیں تھیں، اور جب جو ہے نا یہ مرات نہیں تھیں،
اور دھوپ تھی اور کھلی آستینوں والے کپڑے تھے، گرمی تھی۔ یہ اس وقت کی کہانی ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ دلچسپی لیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے ہیرالڈ ولیم کی یہ کتاب ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ آپ دیکھ لیں کتنی موٹی کتاب ہے اور اس میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ کو تعارف کراؤں گا، کچھ آپ کو پتہ ہوگا اور کچھ آپ کو نہیں پتہ ہوگا۔ پہلی جو ہیڈنگ دی ہے نا ہیرالڈ ولیم نے، وہ ہے کہ سلطان صلاح الدین کی ملکی سیاست میں آمد۔ یہ پہلی بات ہے۔ صلاح الدین اس وقت برسر اقتدار آیا جب مشرق وسطی کی سیاست غیر معمولی طور پر تغیر پذیر تھی۔ اس میں یعنی وہ تھا، ارتعاش تھا، زلزلہ تھا، اسے سخت کٹھن کام درپیش تھا۔ ایک طرف وہ شیعہ خلیفہ کا وزیر تھا، شیعہ خلیفہ کا، تو دوسری طرف دمشق کی سنی فوج کا جرنیل تھا۔ یعنی اوپر جو خلیفہ تھا وہ شیعہ، اس کا منسٹر تھا، اور جو فوج پوری سنی تھی اس کا جرنیل تھا۔ اب آپ دیکھیں چکی کے دو پارٹوں میں ملک اندرونی شورشوں اور بیرونی خطروں سے دوچار تھا۔ بحالی امن کے لیے مفسد اور سازشی عناصر کے انسداد کے علاوہ اسے بیت المقدس کے پرانے جنگجو حکمران کے حملے کا خطرہ بھی ہر دم لاحق تھا۔ چند امیر اس گمنام نوجوان کی سیادت کو، بزرگی کو گوارا نہ کر سکے اور آتش حسد سے جل کر اپنے لشکروں سمیت دمشق واپس چلے گئے، اس کو چھوڑ گئے۔ باقی ماندہ امیر منتظر تھے کہ کب نور الدین زنگی اس کی جگہ کسی اور کو نامزد کرتا ہے، لیکن صلاح الدین نہایت صبر و سکون سے ان پریشان کن حالات کا مقابلہ کرتا رہا۔ بالآخر وہ کامیاب ہوا اور اس نے اپنے عظیم الشان یورپی ہم عصر حکمرانوں یعنی فریڈرک باربروسا اور رچرڈ شیردل سے بھی زیادہ شہرت حاصل کی۔ اب دوسری ہیڈنگ ہے صلاح الدین ایوبی کے آباء و اجداد۔ ابتدا سے ہی وہ متحمل اور مستقل مزاج تھا۔ اس کے آباء و اجداد کرد تھے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایوبی عرب نہیں تھا، کرد تھا۔ کردستان کے کوہستانی علاقوں میں شیخ قبیلے کی سیادت مسلم تھی، یعنی کہ ان کی حکمرانی تھی۔ اسکاٹ لینڈ کے کوہستانی قبائل کی طرح اس زمانے کے کرد بھی دو ضابطوں کے پابند تھے، یعنی ان کے دو قانون تھے، دو شوق تھے، یعنی تلوار پہلی اور اطاعت امیر کا ضابطہ۔ ایک تو یہ تلوار کے شوقین تھے، دوسرا اپنے امیر کی اطاعت کرتے تھے۔ وہ عربوں کے مثال تھے، ویسے ہی لامبے، پتلے، محنتی اور جذباتی کرد۔ ان کے اخلاق میں قدیم یونانی بزرگوں کے شریفانہ فخر کی جھلک نظر آتی تھی۔ ان کا قول ان کی ضمانت تھا، زبان کے بڑے پکے تھے، ان کے نمک خوار ان کی تلوار کی ذات سے ہمیشہ محفوظ رہتے۔ جو ان کے نیچے ہوتے، جو ان کے محتاج ہوتے، کبھی ان پر تلوار نہیں اٹھاتے۔ کرد فطرتاً جنگجو اور مذہباً بہت نیک مسلمان تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس کرد کو محض جنگ آزمائی سے کوئی رغبت نہ تھی۔ یعنی یہ پہلا کرد تھا سلطان صلاح الدین ایوبی جس کو جنگ کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اسے محض لڑنے کے لیے لڑنا گوارا تھا، لڑنے کے لیے لڑنا۔ اگر لڑائی گلے پڑ گئی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو دلچسپی نہیں تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی مصروفیات اور مشاغل۔ اس کا اصل نام محمد یوسف تھا، محمد یوسف۔ اس بخار زدہ لاغر انسان میں اتنی قوت نہیں تھی کہ جنگ کو یہ مشغلہ بنا سکے۔ بخار زدہ لاغر، وہ طبعاً امن پسند اور صلح پرور تھا۔ اسے جنگ و جدل اور لڑائی جھگڑوں سے نفرت تھی۔ وہ با اخلاق، با حیا اور خاموش طبع انسان تھا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک کرسچین مورخ ہیرالڈ ولیم نے لکھی ہے۔ جی، اسے عمدہ گھوڑے، نفیس شراب اور اعلیٰ کتابیں پسند تھیں۔ وہ چوگان کا بہت اچھا کھلاڑی تھا
اور مطالعہ و فراغت کو اعزاز و القاب پر ترجیح دیتا تھا کہ مجھے کوئی اعزاز یا لقب نہیں چاہیے، وہ ایک مطالعہ اور ایک فارغ رہنا۔ وہ مصر جانے پر آمادہ نہ تھا۔ خدا کی قسم اگر مجھے مصر کا تاج و تخت بھی پیش کیا جائے تو میں نہیں جاؤں گا۔ میں ان مصائب کو کیسے بھول جاؤں جو میں نے اسکندریہ میں جھیلے تھے، ایوبی نے کہا۔ لیکن اسے سلطان نور الدین محمد زنگی کے فرمان پر سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ یہ وہی نوجوان سپہ سالار تھا جس نے ایک دفعہ شیر کو کے حکم سے مسیحی محاصرین کے خلاف اسکندریہ کی 2.5 مہینے تک دلیرانہ ڈیفنس کی تھی، مدافعت کی تھی۔ اس کی آمد پر یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ صلیبی سپاہی بھی اس کی مقابلے پر خوش ہیں۔ وہ اس کے قدر شناس تھے، ایوبی کے۔ تقدیر کا لکھا دیکھیے، یہی سلطان صلاح الدین ایوبی اب مصر کا حاکم ہے۔ بازار سے گزرتے ہوئے بازاری مسخرے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہتے کہ اللہ کی شان ہے، اب یہ ایوبی مصر کا حکمران ہے۔ ہاں جی، انداز زندگی، لائف سٹائل۔ ہمیں صلاح الدین ایوبی کے ابتدائی حالات اس سے زیادہ معلوم نہیں۔ اس کی زندگی کا انداز زاہدوں اور عالموں جیسا تھا جس میں کوئی سپاہیانہ شان نہ تھی، لیکن اس کے باوجود دنیائے اسلام کے حکمران اسے عزت و احترام کی نظروں سے دیکھتے، اور سپاہ نے بلا چوں چراں اس کی قیادت قبول کر لی۔ جی، اس نے ثابت کر دیا کہ واقعی وہ اعلیٰ صفات کا قائد ہے۔ جب قاہرہ کے شورش پسند عناصر نے فساد برپا کیا تو اس نے شورش کے سرغنوں کو بے دریغ تختہ دار پر لٹکا دیا، اور جب دشمن نے دمیات پر پیش قدمی کی، قلعہ تھا دمیات، تو اس نے دشمن کو فوراً الٹے پاؤں مار بھگایا۔ یعنی یہ میں آپ کو درمیان سے غزہ اسپیشل کے نام سے جو ہے اب حملہ ہو چکا ہے بیت المقدس پہ۔ ایوبی کی فوجیں پہنچ گئی ہیں، دشمن بے جگری سے مقابلہ کر رہا ہے، اور یہ اس کا جو ہے نا میدان جنگ کا منظر ہے۔ یہ منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بیت المقدس کی غیر تربیت یافتہ فوج کے پاس مورچے توڑنے کے لیے مناسب آلات نہ تھے۔ وہ سنگباری کرتے تو ان کے پتھر خندق میں جا گرتے۔ انہوں نے قلعے کی برجیوں پر بے شمار سپاہی اور تیر انداز جمع کر دیے۔ آزمودہ کار ترک سرداروں نے اس وقت تک سنگین فصیل پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کی، سنگین، زبردست، مضبوط، جب تک کہ نقب زنوں نے اپنا کام ختم نہ کر لیا۔ نقب زنوں نے سوراخوں کو کشادہ کر کے بنیاد کے نیچے لکڑی کے موٹے موٹے کھمبوں کی تھونی دے کر آگ لگا دی۔ یعنی ایوبی کے سپاہیوں نے نقب لگا دی، دیواروں میں دراڑیں ڈال دی، سوراخ کر لیے اور وہاں پہ آگ لگا دی۔ جب لکڑیاں جل گئیں تو دیوار کا کافی حصہ گر گیا اور اس میں شگاف پڑ گیا۔ مسلمان تیغ زنوں کو اسی موقع کا انتظار تھا۔ نکارے پر چوٹ پڑی، تبل کی دھما دھم سے خون کی گردش تیز ہو گئی، ایک نعرہ بلند ہوا اور مسلمان سپاہی شگاف میں گھس گئے۔ مخالف سمت سے تیروں، بھالوں اور پتھروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی شمشیر بکف حملے کی قیادت کر رہا تھا، تلوار ہاتھ میں لے کر۔ اس نے کہا تھا کہ جیسے عیسائیوں نے بیت المقدس چھینا تھا، ویسے ہی میں بیت المقدس کو آزاد کر کے دم لوں گا۔ آج اس کی بات حقیقت بن رہی تھی۔ مسلمانوں نے دشمن کو ہٹا کر شگاف پر قبضہ کر لیا اور وہاں پر مورچہ بنا لیا۔ اسی رات گویا ایک معجزہ سا ہو گیا۔ اس ہنگامے میں پادری، عورتیں اور بچے دعائیں مانگتے ہوئے ایک جلوس کی صورت میں بازاروں سے گزر رہے تھے۔ اس وقت
सरदारों ने मुसल्लह दस्तों की सरकर्दगी में दुश्मन पर जोर का हल्ला बोला, मुसलमानों पे हमला हुआ। उन्होंने सलीबी नारा बुलंद किया। सलीबी नारा था खुदा का हुक्म है। उन्होंने इस जोर की योरिश की, हमला किया कि दुश्मन को शिगाफ से पीछे हटा दिया मुसलमानों को। और दूसरे दिन भी लड़ाई का हंगामा गर्म रहा। बदस्तूर नारों की आवाज, तलवारों की झंकार और जख्मियों की पुकार से फिजा गूंजती रही। दूसरे दिन सख्त लड़ाई हुई। ईसाई सिपाही मुसलमानों की संगबारी और तीरों के मुकाबले में बड़ी बेजिगरी से डटे रहे। हंगामी जज्बे से सरशार होकर उन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी को कासदों के जरिए पैगाम भिजवाया कि, अब ये पैगाम भिजवाया है अंदर से अयूबी को, हमने हलफ उठाया है कि जीते जी बैतुल मुक़द्दस से दस्तबरदार न होंगे। हम अपने घोड़ों और मवेशियों को ज़िबा कर देंगे, साजो सामान को गिरजों में जमा करके आग लगा देंगे। गिरजों, कुर्बान गाहों, तबर्रुकात और कपड़ों को नजर आतिश और औरतों और बच्चों को कत्ल कर देंगे। फिर हमारे पादरी और सिपाही मौत को ललकारते हुए तुम पर टूट पड़ेंगे। ये अंदर से पैगाम आया अयूबी को। अभी ये पैगाम सलाहुद्दीन के ज़ेरे गौर ही था कि पापाए आज़म हरकलीस बालियन से मिला। उस वक्त बालियन सरबराह था बैतुल मुक़द्दस का, और जो इनका पापाए आज़म था पोप, वो बालियन से मिला। और क्या कहा? और कहा कि हमारे लिए यूं खुदकुशी करना मुनासिब नहीं। ज़रा ये ख्याल करो कि एक मर्द की मौत के साथ 50 औरतें और बच्चे हलाक होंगे। हमारे लिए यही बेहतर है कि शहर दुश्मन के हवाले कर दें और ईसाई ममालिक को चले जाएं। ये पापा रोम ने जो है ना वो मशवरा दिया बालियन को। बालियन ने पापाए आदम की तजवीज़ को बगौर सुना। दूसरे दिन उसने फौजी सरदारों से मशवरा किया और सुलह की शरैत तय करने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास हाजिर हुआ। हमें मालूम नहीं कि दोनों के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, ये हेराल्ड विलियम लिख रहा है। अलबत्ता दोनों इंसान बड़े थे और उन्हें बैतुल मुक़द्दस की हालत बखूबी मालूम थी। रोशन ज़मीर सुल्तान शहर को बर्बाद करने का कोई इरादा न रखता था। बुज़दिल नेतन्याहू और तुम्हारे कुत्ते, सुन लो कि सुल्तान का इरादा नहीं था। उसने अहले बैतुल मुक़द्दस को बाहिफाजत व अमान शहर छोड़ने की इजाज़त दे दी। उन्हें असला और साजो सामान साथ ले जाने की भी खुली छुट्टी थी। असला भी ले जाओ, सामान भी ले जाओ। नकदी के सिवा हर वो चीज ले जाने के हकदार थे। अलबत्ता हर मर्द को 10 अशरफियां, हर औरत को 5 अशरफियां और हर बच्चे को 1 अशरफी बतौर ज़रे फिदिया अदा करना लाजमी था। 1 अशरफी एक बच्चे की। तुम लोग दलेर हो? जो माएँ जिस्मों पे नाम लिखती हैं कि बच्चे के चीथड़े उड़ेंगे तो नामों से पता चलेगा। दलेर हो ना तुम लोग? तुम दलेर नहीं हो, हम बेगैरत हैं। हमारे जर्नैल बेगैरत हैं, हमारे हुक्मरान बेगैरत हैं, तुम दलेर नहीं हो। बहरहाल जी, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें बाहिफाजत बंदरगाहों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। ऐसी फ्याजाना शरायत बालियान के ख्वाबो ख्याल में भी न थी। ज़र्फ उनका वास्ते ही कभी ज़र्फ वाले दुश्मन से नहीं पड़ा था। उसने फौरन शरायत कबूल कर ली। अहले यरूशलेम या अहले बैतुल मुक़द्दस की रुख़्सती अगली हेडिंग है। दूसरे दिन अजीब मंजर था। बाब दाऊद के सिवा शहर के तमाम दरवाजे बंद थे। इस दरवाजे से इंसानों का एक लामुतनाही काफिला गुजर रहा था। सफरी लिबादे पहने औरतें भारी गठड़ियाँ और वजनी संदूक उठाए आहिस्ता आहिस्ता चल रही थीं। बच्चे उनके दामन थामे साथ साथ थे। पीछे पीछे नौकर मवेशियों की रस्सियाँ खींचते और भेड़ बकरियाँ हाँकते आ रहे थे। जोरदार अरबनी जर्द रू
پیلے زرد رو ارمنی گدھوں پر سوار تھے اور ان کی عورتیں ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں۔ پیدل سرنگوں راہب آہستہ آہستہ اپنے مرشدوں کے ساتھ جا رہے تھے اور ان سب کے پیچھے مزار مسیح کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ امیر و غریب، دہقان و فقیر، راہب و تاجر، غرضے کے سبھی نے بیت المقدس کو خیر آباد کہا۔ خواتین نے فاتح سپاہیوں کی گستاخ نگاہوں سے بچنے کے لیے نقاب اوڑھ لیے۔ خواتین کے جلوس میں ملکہ سبل، اس کی بہن اور مارکہ حتین کی بیوائیں شامل تھیں۔ کچھ عورتیں تو اپنے شکستہ وقار کے زخم کو دبائے خاموشی سے نکل گئیں، لیکن کچھ عورتوں کی فریاد طلب نگاہیں سلطان کی تلاش میں تھیں۔ وہ سلطان کے حضور میں پہنچیں اور دو زانو ہو کر اپنے خاوندوں کی رہائی کی درخواست کی جو حتین کی جنگ میں قیدی ہوئے تھے۔ یہ عجیب دردناک منظر تھا کہ سرزمین فلسطین کی معزز بیگمات ایک مسلمان حاکم کے روبرو دو زانو جھک کر کرم کی طالب تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوب نے ان کی فریاد کا احترام کیا اور فوراً ان کے خاوندوں کو آزاد کر دیا۔ بے شرموں، زر فدیہ کی تقسیم۔ ہر شہری نے سلطان کے ہوشیار افسروں کو زر فدیہ ادا کیا۔ جب زر فدیہ کی رقم جمع ہو گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فدیہ کی ساری رقم فوج میں تقسیم کر دی۔ صلاح الدین کے سامنے سے انسانوں کا یہ جلوس گزر رہا تھا۔ سیاہ پوش راہب اور پوری جماعت کے پادری بہت افسردہ خاطر تھے۔ پھر پاپائے اعظم ہرکلیس کی سواری برآمد ہوئی جو اپنا خزانہ بوریوں میں بھر کے اور گدھوں پہ لدوا کے لے جا رہا تھا۔ ہیرالڈ ولیم لکھ رہے ہیں، وہ ہزاروں نادار اور مفلس لوگوں کو اپنے پیچھے شہر میں روتا چھوڑ گیا۔ پاپا اعظم گدھے، گھوڑے، سونے، یہ مولوی ہمیشہ ایسے ترونن بھر کے غریبوں کو چھوڑ گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے پاپا اعظم کے مال و دولت سے کچھ تعرض نہ کیا، کچھ اعتراض نہ کیا کہ دفع ہو۔ اس نے نادار لوگوں کو جو زر فدیہ ادا کرنے سے قاصر تھے کہ اس نے تمام کو دروازے سے نکل جانے کی اجازت دے دی۔ جنہوں نے فدیہ دے دیا ٹھیک ہے، جن کے پاس نہیں تھی نکلو نکلو نکلو، شاید تم بھی ادا دو۔ ہجرت کا آخری مرحلہ۔ اب ہجرت کا آخری مرحلہ شروع ہوا۔ کوچ و بازار سے مفلس لوگوں کا ایک ہجوم ابل پڑا۔ خستہ حال، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس مردوں اور عورتوں سے لاغر اور بیمار بچے چمٹے ہوئے تھے۔ وہ مسیح کے مزار کے مقدس صحن سے آہستہ آہستہ گزر رہے تھے۔ ان کی مایوس نگاہیں محراب دار دروازوں، متبرک مجسموں اور خاموش گھنٹیوں کو نہایت بے بسی سے بوسے دے رہی تھیں۔ وہ مڑ مڑ کر مسیح کے مزار کے گنبد کو دیکھتے اور مقدس پتھروں کو بار بار ہاتھوں سے چھوتے ہوئے گزرتے۔ وہ غریب لوگ۔ سڑک پر لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ وہ بے بس اور مجبور کھڑے تھے۔ وہ حیران تھے کہ اب کیا کریں، اب کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسلامی فوج کے دستے نمودار ہوئے۔ انہوں نے لوگوں کو بحفاظت ساحل تک پہنچا دیا۔ شہر کو کوئی معجزہ نہ بچا سکا۔ البتہ یہ انوکھی بات ضرور ہوئی کہ مسلمانوں نے بغیر خون ریزی کے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس پر امن قبضے کی وجہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحم دلی اور فیاضی تھی، صرف یہ وجہ تھی۔ ہاں جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار کی آخری زیارت۔ دو پہاڑی کے پرخم راستوں پر سے گزرتے ہوئے عیسائیوں نے مڑ کر بیت المقدس کی طرف دیکھا تو انہیں مزار مسیح کے مقدس گنبد پر تاریک سائے چڑھتے نظر آئے، جنہوں نے سنہری صلیب کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ پھر انہیں ایک دم نعرے کی آواز سنائی دی، جیسے سمندر کی موجیں کہیں دور چٹانوں سے ٹکرا رہی ہوں، اور وہ نعرہ تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
مسلمان اس فتح کو تائید الہی اور نصرت ربانی کی دلیل سمجھتے تھے، کیونکہ فتح حطین جمعے کے دن ہوئی تھی اور بیت المقدس نے بھی جمعے ہی کے دن ہتھیار ڈالے تھے۔ تیز رفتار قاصد دور دراز ملکوں کو یہ خوشخبری لے کر گئے، الحمدللہ رب العالمین، جس نے ملک الناصر کی تلوار سے عیسائیوں کا پنداڑ ڈھا دیا تھا، ٹھکانہ ڈھا دیا تھا۔ القدس کی زیارت کی تیاریاں، دمشق اور قاہرہ کے عالم، قاضی، فقیہ قدس کی زیارت کی تیاریاں کرنے لگے۔ شاعروں نے فتح کی یادگار میں قصیدے لکھ کر سلطان کی خدمت میں پیش کیے اور عیسائیوں کی شکست کے متعلق لوگوں کی زبانوں پر کئی گیت جاری ہو گئے۔ ان کا شعر عظیم سرنگوں ہے، وہ شعر عظیم آج بندگان حق کے روبرو، وہ لرزاں و ترساں ہیں آج شمشیر آبدار کی جھلک سے، آتش دوزخ کی چمک سے۔ مسجد اقصی کی تطہیر، پاکیزگی، ہزاروں مسلمان مسجد اقصی کی صفائی میں مصروف ہو گئے۔ اس متبرک مسجد کو عیسائیوں نے اپنے محل میں تبدیل کر رکھا تھا۔ دیواروں سے چنی ہوئی محرابیں دوبارہ کھول دی گئیں، گرجے سے قربان گاہ ہٹا دی گئی، دیواروں پر جو تصویریں اور نقش و نگار تھے ان پر چونا پھیر دیا گیا، مرمری مجسموں کو توڑ دیا گیا، کیونکہ اسلام میں بتوں کی عبادت شرک ہے۔ فرشوں کو عرق گلاب سے دھویا گیا۔ کتنے خوش قسمت تھے۔ ممبر کی تنصیب اور اذان، قبلہ رو محراب میں لکڑی کا ایک نازک اور منقش ممبر رکھا گیا جو کہ عمر میلہ نے تعمیر کرایا تھا۔ یہ ممبر سلطان نور الدین زنگی نے مسجد اقصی کے لیے خود بنوایا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے مرحوم آقا کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس ممبر کو حلب سے منگوا کر مسجد اقصی میں نصب کرا دیا۔ مسجد میں عمدہ قالین بچھائے گئے، پرخلوص مسلمانوں نے وضو کیا اور نماز کے لیے جمع ہو گئے۔ کافروں سے باز یافتہ مسجد میں مشتاق نمازیوں کا ہجوم تھا۔ چند لمحے بعد مؤذن مینار پر چڑھا اور جہاں سے گھنٹیاں اتار دی گئی تھیں، مؤذن کی پروقار آواز سے خاموش فضا میں ارتعاش پیدا ہوا اور وسیع نیلے آسمان تلے آذان گونجنے لگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر کے بعد پھر گونجی یہ اذان بیت المقدس کے جو ہے وہ فضاؤں میں۔ تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور مفتی منیب صاحب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب اتھے با کے گلاں کر کے پھوس مار کے ٹنڈے ٹی کر کے کچھ نہیں ہاتھ تھانا، نماز کی ادائیگی۔ احساس عبودیت سے سرشار سانولے چہرے جو دھوپ میں لڑ لڑ کے کالے ہو گئے تھے آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ مؤذن کی آواز ہر دور سے گزرتی ہوئی ساری وادی میں ہلکے سرور کی طرح پھیل گئی تھی۔ کرسچین جو ہے نا ہسٹورین ہے، زرہ پوش اور جبہ پوش شانہ بشانہ سیدھی صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ یہ عالمگیر اخوت کا زندہ منظر تھا۔ ان کے چہروں پر اطمینان کا نور تھا۔ اور ایک جو بات مسلمانوں نے بیان کی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی کے باہر تھے، ان کے ساتھ انٹیلیجنس چیف علی سفیان، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کے دوست بہاؤالدین شداد یہ موجود تھے، تو وہاں پہ ایک شخص آیا جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، جس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم میں سے ایوبی کون ہے؟ تو ایوبی آگے بڑھا، اس شخص نے ایک چابیوں کو گچھا دیا اور کہا کہ میں امین الامت
ابو عبیدہ ابن جراح ہوں، اور جب عمر یہاں سے گئے تھے انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ ایک دن نجم الدین ایوب کا بیٹا محمد یوسف صلاح الدین ایوبی یہاں پہ آئے گا، میری طرف سے یہ چابیوں کا گچھا ایوبی کو دے دینا ہے اور پھر تم چلے جانا۔ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ ابن جراح نے وہ گچھا صلاح الدین ایوبی کے حوالے کیا اور کسی کو نہیں پتہ چلا کہ وہ کدھر گئے۔ امید ہے کہ آپ کو اپنے اسلاف کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مجھے امید ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے احساس ہے آپ لوگ مصروف ہیں، لیکن تھوڑا سا ماضی پہ نگاہ ڈال لیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔